अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं यास्मीर साहब, सलमान खानी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साहब। सब नाज़रीन, बढ़ती महंगाई और बिजली की कीमतों में इजाफे ने आवाम की परेशानियों में इजाफा कर दिया है। इस अबतर मौशी सूरत हाल पर काबू पाने के लिए निगरान हुकूमत की जानिब से कुछ फौरी और नागुज़ीर इक़दाम उठाने का फैसला किया गया है, जिसमें सबसे बड़ा फैसला बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन था। इसके अलावा डॉलर की सट्टेबाजी, चीनी, पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन भी शामिल है। लेकिन इस वक्त आवाम का सबसे बड़ा मसला बिजली के बिलों में इजाफा है, तो हम इसी पर बात करेंगे। इस फैसले पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। बहुत से बिजली चोरों को हिरासत में भी ले लिया गया है। कई के खिलाफ FIRs दर्ज हुई हैं, कई कनेक्शंस भी कट चुके हैं। कुछ रोज़ पहले निगरान वज़रा की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और दो टोक अल्फाज में कहा गया था कि जब तक बिजली चोरी नहीं रुकेगी, आवाम को सस्ती बिजली फराहम नहीं हो सकती। तो इस क्रैकडाउन के बाद क्या आवाम को रिलीफ मिलेगा? हमारा सवाल आज का ये है। अया साहब, बिजली चोरी के खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है, कितना कारगर साबित हो सकता है आपकी नज़र में? इससे जब आप एक दो लोगों को पकड़ते हैं, लाहौर में कर लिया, किसी और शहर में, तो तासुर मिलता है कि बहुत मुतहर्रिक है गवर्नमेंट, बहुत एक्शन ले रही है। असल मसला जो है उसकी तरफ जा नहीं रहे। असल मसला तो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स का है, जो उनके साथ एग्रीमेंट है। अब आपको और कौन से विटामिन के टीके चाहिए? आपको टीके लग रहे हैं तो कोई दिखाए ना कुछ, आप रीनेगोशिएट करें सारे के सारे। कौन है ये इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स और ये एग्रीमेंट्स कब हुई थी? दोनों जो PDM की बड़ी मगरमच्छ पार्टियां हैं जो 18 महीने यहाँ पे रही हैं, उन्होंने ये किए थे। एक अपनी बारी भुगताई थी पीपल्स पार्टी ने, और एक जो अवाम दोस्त पार्टी है नून लीग, उसने भुगताई थी। उनके खिलाफ आप एक्शन लें, वो आपने लेना नहीं है। शायद तरजीहात कोई और हों, शायद फौरी तौर पे कुछ और करना हो। कई लोग जो हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई बिल्कुल ठीक हुई है, राय रास्त पे नहीं आ रहे। अब ये हमारे जो मेहरबान हैं चौधरी परवेज़ लाई, 11 बार तो इनको अंदर किया है, ये फिर भी नहीं बाज आ रहे। अभी मेरे ख्याल अदालतें थक गई हैं। अगर कोई वहाँ उनके खिलाफ कोई करे कि किन किन केस में गए हैं, तो शायद जो अदालती एहलकार हैं जो इनको जुडिशल रिमांड और पुलिस रिमांड पे भेज रहे हैं, उनके सामने आप पर्चा डालें कि भाई कौन से केसेस में गया, शायद वो भी उसका जवाब ना दे सके। कई और हैं, उनका नाम क्या लेना, शायद आप पे गिरां गुजरे, उनके भी जो हैं वो भी ठीक नहीं हो रहे। अदालतें जो हैं अपने बस की, कई जो ऐसे केसेस हैं बनते ही नहीं हैं। केसेस डिसमिस होने चाहिए, ठीक है, लेकिन एहतियात करके अदालतें हैं जो कर रही हैं, उनको कोई जुडिशल रिमांड कर देते हैं, कोई और होती है। एक जज साहब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, बाबर सतार साहब, उन्होंने बहुत अच्छा किया कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस दिए हैं। वहाँ के DPO जो हैं उन्होंने माफ़ी भी मांगी। ये एक अजीब बात होती है, सारा कुछ आप कर दें फिर क्या जी गैर मशरूत माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन उनका नहीं कार्रवाई होगी। तो ये जो है नज़र आने वाला कुछ होता है, लेकिन असल में जो काम करने वाला है, जो आपको IPPs का करना चाहिए, वो आप कर नहीं रहे। और उनके बारे में कोई ये भी नहीं बता रहा वो IPPs ये हैं कौन, किसके रिश्तेदार हैं, कौन से बैंकों से पैसे लिए हैं, किसके वो बैंक है। ये बड़े बड़े मगरमच्छ हैं और इनका ताल्लुक जो एग्रीमेंट्स का है, मैं फिर से कह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी और नून लीग, उनके खिलाफ एक्शन लें। तो हमें फिलहाल नवीद यही सुनाई जा रही है और जाएगी कि बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन हो रहा है। और एक और बात कहते हैं, बिजली चोरी कितनी हुई है? 600 बिलियन रुपए। और 600 बिलियन रुपए ये कोई परचून की दुकान का वो छोटा मोटा भनगड़ तो नहीं है, वो जो आप कहते हैं बड़ी रकम है। तो ये कहाँ से आ गए? 600 बिलियन आपने कहाँ से आपने वो इदाद शुमार इकट्ठे किए हैं? या खामखा आप जो मुंह में आता है आप कह देते हैं। यानी आप कह रहे हैं इस क्रैकडाउन से कोई इतना फर्क नहीं पड़ने लगा, असल मसला कुछ और है। अया साहब के मुताबिक आप कैंसर का इलाज पैनाडोल से कर रहे हैं, जड़ तो ये IPPs मुआहदे हैं, इन पर नजरसानी क्यों मुमकिन नहीं? देखें, पाकिस्तान के अंदर जब से पाकिस्तान बना है कि एक करप्शन के सद्देबाब के लिए अदारे बनते थे और कानून साजी भी होती थी, और अदारे भी बनते रहे, कानून साजी भी होती रही और करप्शन भी बढ़ती रही।
بالکل اسی طرح یہ بجلی کے بحران کا ایشو ہے کہ کیا یہ آپریشن جو ہے یہ آج یہ حکومت کر رہی ہے، اس سے پہلی حکومتوں نے بھی اس طرح کے آپریشن کیے. بڑی بات یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی اربوں روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے، یہ پکڑا کیوں نہیں جاتا ہے؟ اور کیا محکمے کی مرضی کے بغیر یہ سارا کچھ ہوتا ہے؟ اور کیا صرف وابڈا کے اہلکار اور افسر ہی ملوث ہوتے ہیں؟ اس میں اور لوگ ملوث نہیں ہوتے؟ کیا علاقے کا وڈیرا، علاقے کا چودھری، علاقے کا ایم این اے، ایم پی اے، ان کے اثر و رسوخ کے بغیر، چونکہ ان سب کی ٹرانسفر پوسٹنگز میں ان کا ایک نمایاں رول ہے. جہاں تک آپ نے آئی پی پیز کی بات کی ہے، 100% یہ بات درست ہے کہ آئی پی پیز کس لیے یہاں پر یہ کمپنیاں بنائی گئیں، کنہوں نے بنائیں، بظاہر باہر کے لوگ دکھائے گئے، بعد میں پتہ چلا کہ یہ پاکستان کے لوگ ہیں. یہ پیپلز پارٹی کے دور میں آئے ہیں، مسلم لیگ نون کے دور میں آئے ہیں، کسی کا بھی ہے. بات یہ کہ ان کو ادائیگی آپ ڈالرز میں کرتی ہے، بات یہ سارے رنگے ہوئے ہیں اس سارے معاملات میں. اس میں پس کون رہا ہے؟ اس میں پس رہا ہے پاکستان کے 24 کروڑ عوام. اور آئی پی پی اس کا تو انہوں نے ذکر کر دیا، میں بھی کچھ طبقات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس سے توجہ ہٹائی جا رہی ہے. حالت یہ ہے کہ جس وزیر صاحب نے کل پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ 559 ارب کی بجلی چوری ہوتی ہے، اور پھر آج آیا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بجلی آج کے اجلاس میں بجلی سستی کرنے پہ غور ہوا ہے، اور آج ہی بجلی کا آج ہی انہوں نے نیپرا نے بجلی کی قیمتیں 1 روپے 46 پیسے پر یونٹ بڑھا دی ہے. یہ سارا کچھ کنٹراڈکشنز ہو رہا ہے. یہ ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ کچھ ایشوز کچھ لوگوں کو چھپانے کی کوشش ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اگر سنجیدہ ہے تو ایک طرف وہ بجلی چوری میں یہ میرا خیال ہے لوگوں کو ان سے تعاون کرنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ان کے علاقے میں کون کون لوگ چوری کر رہے ہیں، کن کن کے پلازوں پہ بجلی چوری ہو رہی ہے، کن کے بڑے بڑے محل ہیں، کن کے ڈیرے ہیں. لیکن وہ طبقات جنہیں اربوں روپے کی بجلی ماہانہ فراہم کی جاتی ہے، 5 اے سی ان کے گھروں میں لگے ہوئے ہیں، اس طبقے کو بچایا جا رہا ہے. بات ہے کہ ان کو کیوں بچایا جا رہا ہے؟ آج کا بڑا المیہ یہ ہے کہ پاکستان کے ثمرات جو ہیں وہ صرف مختلف طبقات کو تو ملے ہیں، پاکستان کے لوگوں کو نہیں ملے. ان بیچاروں کے جھولیوں میں یہی محرومی ہے، یہی مہنگائی ہے، یہی بے روزگاری ہے. کہ بات ہے کہ حکومت اگر اب ان معاملات میں سنجیدہ ہے، شواہد ان کے پاس موجود ہیں، آپ اپنی انتظامی مشینری کو ہدایات جاری کریں کہ جی وہ جو ایس سی ہے، جو ایکسین ہے، جو ایس ڈی او ہے، ان کی سفارشات پہ ان کے خلاف پرچے درج کروائے جائیں. اور پرچے کیوں نہیں درج ہوتے؟ سب سے پہلے تو ذمہ دار بنایا جائے جو بجلی کے اہلکار ہیں، جو افسران ہیں، کہ اگر آپ کے علاقے میں بجلی چوری ہوئی ذمہ دار آپ ہوں گے، اور جو بجلی چوری میں ملوث ہے ان کے خلاف قانونی کارروائی میں انتظامی مشینری انوالو ہوگی. اور پھر میں ہاتھ باندھ کے گزارش کرتا ہوں، یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کے تو چولہے بند ہو جائیں، وہ بجلی کے بل ہاتھ میں پکڑ کے مانگنے پہ آ جائیں. لیکن پاکستان کے کچھ طبقات ان کو مفت بجلی دی جائے. یہ بہت بڑی کنٹراڈکشن ہے. اس میں لوگوں کے اندر ایک رد عمل پیدا ہو رہا ہے. خدا نخواستہ یہ رد عمل سڑکوں پہ نکلا تو یہ کوئی اور صورت اختیار کرے. لیکن اہم سوال یہ بھی ہے نا کہ یہ حکومت کتنی سنجیدہ ہے عوام کو ریلیف دینے میں. ڈاکٹر صاحب ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے بجلی چوروں کے خلاف، دوسری طرف گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا اور آج بھی بجلی کی قیمت میں اضافہ کیا گیا. تو کیا یہ عوام کو لالی پاپ دیا جا رہا ہے ریلیف کا؟ دیکھیں سیریس تو کوئی بھی نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی لانگ ٹرم پالیسی تو ہوتی نہیں ہے. یہ بجلی چوری کا مسئلہ کوئی آج کا تھوڑی ہے، ہمیشہ سے ہے یہ مسئلہ. چونکہ یہ ایک ایشو بن گیا ہے اور عوام نے ری ایکشن دکھایا ہے، تو پھر ہمارے فیصلہ کرنے والے لوگ، حکومت کرنے والے لوگ ڈر جاتے ہیں. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ موبلائزیشن نہ ہو جائے، ہمارے خلاف کوئی ہنگامہ نہ کھڑا ہو جائے. تو اس کے لیے پھر ایک ابال سا آتا ہے، جس طرح پانی کو ابال رہے ہیں کھولنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ 2-4 دن کارروائی کرتا ہے. اس کے بعد کوئی نیا کرائسس آ جاتا ہے، ادھر چلے جاتے ہیں اور یہ چوری ووری اپنی جگہ قائم رہتی ہے. ہاں ابال بیٹھ جاتا ہے. اب یہ جو ہے کہ جی چوری یہ کر رہے ہیں، یہ اخباروں میں زیادہ ہے. حقیقت میں ہمیں بتائیں کتنے آدمی پکڑے ہیں، اور جو پکڑے گئے ہیں وہ کون ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ 2-4 چھوٹے غریب لوگوں کو، کوئی کسی دکاندار کو پکڑ لیں گے، کسی اور چھوٹی فیکٹری والے کو پکڑ لیں گے، بڑے لوگوں کو ہاتھ نہیں ڈالا کرتے. یہ ہمارا رواج نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں اپنے بندوں کو پکڑتے؟ دیکھیں نا، مجھے یہ بتائے کہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں کہ جی بجلی چوری ہو رہی ہے، تو ان کے تعاون کے بغیر چوری کیسے ہو سکتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ اپنے ملازمین کو پکڑ. اچھا پھر ہمیں بتائیں
انہوں نے یہ تو کہہ دیا نا اتنے ملین کی چوری ہو گئی. اب ہمیں بتائیں جو ہمیں اخبار میں آج خبریں لگائی ہیں موٹی موٹی, کتنا پیسہ ریکور کیا ہے انہوں نے, یہ تو بتائیں نا ہمیں. یہ جو اس طریقے سے کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ جس طرح ڈالر کا بھی ہوا ہے, اچھا اس سے بھی یہ وقتی طور پہ یہ قیمت کم ہو جائے گی. اچھا اب حکومت کو یہ کام بھی کرنا چاہیے کہ جو مارکیٹ کی پرائسز ہیں ایسنشل فوڈ آئٹم کی, وہ بھی اگر مارکیٹ کو کنٹرول کریں. میری ہمیشہ آرگومنٹ رہی ہے کہ چونکہ پاکستان میں مارکیٹ کو کھلا چھوڑا ہوا ہے, اس میں بگ گنز پیدا ہو گئے ہیں, ڈالر والے بھی بگ گنز ہیں. لیکن یہ دیکھیں کہ ڈالر میں جو کارروائی ہوئی ہے وہ کہیں پشاور کے ایک بازار کے کچھ لوگ چھوٹے چھوٹے جو دکاندار کام کر رہے ہوتے ہیں, کہیں اور کوئی بڑا پکڑا گیا ہے, کوئی بڑا ایجنٹ پکڑا گیا ہے, کوئی بڑی کمپنی سکروٹنی میں آئی ہے؟ ہمیں بتائیں نا, ہمیں تو پتہ نہیں. ہم تو اخبار پڑھتے ہیں, اخبار میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے, یہ پکڑ دھکڑ کی پالیسی کہ بجلی چور پکڑ لیں گے, اصل چوروں کو نہیں پکڑیں گے, بجلی چوروں کو پکڑیں گے. اچھا یہ ہم ڈالر والوں کو پکڑ لیں گے. وہ جو پشاور کے اندر کون سا ایک مشہور بازار ہے جس کے اندر یہ بہت سی دکانیں ہیں, وہاں دکانداروں کو پکڑ لیں گے, یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے. صرف پکڑ دھکڑ کی پالیسی وقتی سلوشن تو دیتی ہے, لانگ ٹرم سلوشن کے لیے اکنامک پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے. لانگ ٹرم پلاننگ کے لیے آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ الیکشن کی طرف جائیں اور ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ کو پاکستان کے اندر لائیں. صرف ڈنڈے سوٹے کرنے سے یا اس سیاسی عمل کو روکنے سے آپ مسئلے حل نہیں کرتے, وقتی علاج ضرور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, الیکشن پر ہم بات کریں گے بریک کے بعد, لیکن اس سے پہلے صافی صاحب آپ سے جاننا چاہتی ہوں, کیا بجلی چوری پر قابو پا لیا گیا تو عوام کو بجلی کی قیمتوں میں ریلیف مل جائے گا؟ سب سے بڑی وجہ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی بجلی چوری ہے, لائن لاسز ہے, یا پھر وہ آئی پی پیز معاہدے جن کا ذکر ہوا ہے یہاں پر؟ جی ایاز صاحب نے جو فرمایا کہ آئی پی پیز کو بالکل اگنور کیا جا رہا ہے, مسئلے کی اصل جڑ جو ہے مہنگی بجلی خرید کر صارفین کو بیچنا ہے, اور ان پہ ہاتھ ڈالنا تو کیا ان کا تذکرہ بھی نہیں ہے. 3-4 وزراء بیٹھ کے پریس کانفرنسز تو کر لیتے ہیں, لیکن تذکرہ بھی نہیں ہوتا آئی پی پیز کا کہ کس نے ان کے ساتھ کن ٹرم کنڈیشن پہ کس قدر مہنگے معاہدے کیے ہیں. کیپیسٹی پیمنٹ کا کوئی ذکر نہیں ہو رہا, جو یہ ایک عجیب سا فلسفہ اختیار کیا گیا تھا کہ جو بھی آئی پی پیز ہے وہ جتنی بجلی پروڈیوس کرے گا ان کو اس بجلی کی قیمت ادا کی جائے گی, چاہے اس کو خرچ کیا جائے, صارفین تک پہنچایا جائے یا نہ پہنچایا جائے. اس طرف کوئی نہیں آ رہا. دوسرے مسئلے کا بھی آپ نے مریم خود ہی ذکر کیا, لائن لاسز کا. جو آپ کی بجلی پیدا ہو رہی ہے اور جو میرے اور آپ کے گھر تک جو بجلی پہنچ رہی ہے, رستے میں جو بجلی ضائع ہو رہی ہے بوسیدہ تاروں کے ذریعے, خراب ٹرانسفارمرز کے ذریعے, اور جو ڈسٹریبیوشن کا فرسودہ نظام ہے اس کے ذریعے, جو 35-40% کے خود وابڈا کے اعداد و شمار ہمیں بتاتے ہیں کہ بجلی جو ہے وہ ہواؤں میں ضائع ہو جاتی ہے, اس کی قیمت بھی صارفین کو ادا کرنی پڑ جاتی ہے. یہ دو مسئلے جب تک حل نہیں ہوتے تو آپ کریک ڈاؤن کریں, آپ چھوٹے مگرمچھوں کو پکڑے, بڑے مگرمچھوں کو پکڑے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا. اور یہ اعداد و شمار بھی مجھے سطحی لگتے ہیں کہ کبھی کہتے ہیں کہ 600 ارب روپے کی بجلی چوری ہو رہی ہے, کبھی کہتے ہیں 500 ارب کی بجلی چوری ہو رہی ہے. بھئی اگر آپ اعداد و شمار جمع کرنے کے لیے اتنے زیادہ آپ کی استطاعت ہے تو پھر تو آپ کو چور بھی معلوم ہے. آج بھی ایک اہم اجلاس ہوئی ہے اس آئی ایف سی کی, جس میں عسکری قیادت بھی موجود تھی اور جو نگران حکومتیں تھی ان کے بھی تمام نمائندے موجود تھے. تو وابڈا کو پیش کرنا چاہیے تھا سیکیورٹی فورسز کے سامنے بھی, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے سامنے بھی, تو پتہ چل جاتا کہ یہ جو 600 ارب روپے سالانہ بجلی چوری ہو رہی ہے کون چوری کر رہے. لیکن اس سے بڑھ کے یہ دو مسئلے زیادہ حل طلب ہے, غور طلب ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ یہ مہنگے معاہدے کیے کس طرح ہے, اور یہ کب تک ہم یہ مہنگے معاہدوں کی قیمت ادا کرتے رہیں گے, اور دوسرا لائن لائسنس کا کیا کریں گے. جو بجلی کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہے یہ تو بالکل ناکام ہوگا.
پہلے بھی یہ ہوا ہے. ہم نے اس ملک میں یہ بھی دیکھا ہے کہ مشرف کے زمانے میں ریگولر آرمی وردی میں آ کے انہوں نے بھی یہ کوشش کی تھی, لیکن آخر کار پھر باوردی لوگوں کو واپس جانا پڑا اور بجلی کا مسئلہ حل نہیں ہوا, چوری ختم نہیں ہوئے. تو یہ اب بھی نہیں ہوگا, اب چونکہ وابڈا اور ان سے منسلک جو باقی ادارے ہیں وہ کریک ڈاؤن کرنے کے لیے نکلی ہے. ایک تو وابڈا کے پاس خود اپنے اعداد و شمار کے مطابق افرادی قوت کی انتہائی کمی ہے. جو آپ کے آپریشنل ان کے پاس جو سٹاف ہے, جہاں پہ 5 کی ضرورت ہے, تو خود کہہ رہے ہیں جو راشد لنگریال صاحب ہے جو سیکٹری وابڈا ہے, ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کے پاس سٹاف کی کمی ہے. تو جہاں پہ 5 لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ ایک بندہ انہوں نے لگایا ہوتا ہے, تو یہ جا کے تربت میں, یہ جا کے خیبر ایجنسی میں, یہ جا کے کشمور میں, شکارپور میں جا کے بجلی چوری تلاش کریں گے اور پھر ان کے خلاف ایکشن لیں گے. اور دوسرا, وابڈا کے پاس انفورسمنٹ کا ٹول کیا ہے؟ پولیس سے پھر مدد طلب کرنی ہوگی. پولیس جو ہے وہ آلریڈی ملی ہوتی ہے, وابڈا کے کچھ لوگ بدقسمتی سے آلریڈی بجلی چوری میں ملوث ہوتے ہیں اور ان کو بجلی چوروں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا بھی ان پہ الزام لگتے رہتے ہیں. یہ تو میں جرنل جو عام جو آپ کے بندوبستی علاقے ہیں, جو سٹل علاقے ہیں, وہاں کی بات کر رہا ہوں. جو نو گوز ایریاز ہے, جس طرح قبائلی علاقے ہیں, جس طرح کچھ بلوچستان کے علاقے ہیں, جس طرح کراچی شہر کے کچھ علاقے ہیں, آپ کے پنجاب کے کچھ علاقے ہیں جہاں پہ وابڈا اہلکار جا ہی نہیں سکتے, تو یہ آپریشن, یہ کریک ڈاؤن, یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کی اصل جڑ تو یہی ہے کہ آپ کریں یہ مسائل کا حل نہیں, مسئلے کی اصل جڑ کو پکڑنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے. یاسر صاحب, آج صدر مملکت صاحب کی آئینی مدت ختم ہو رہی ہے, 5 سالہ مدت, لیکن چونکہ اب اسمبلی موجود نہیں ہے تو وہ اپنی ذمہ داریاں کنٹینیو آگے بڑھا سکتے ہیں. تو صدر کا یہ 5 سالہ آئینی دور کیسا رہا آپ کی نظر میں؟ صدر صاحب زیادہ تو ان کا جو گمبھیر صورتحال میں گئے وہ تو پچھلے 18 ماہ تھے, کیونکہ ان کی جو اپنی پارٹی تھی اس کی یہاں نیچے چھٹی کرا دی گئی تھی. بہت سارے اقدامات پھر جو انکمنگ گورنمنٹ تھی انہوں نے کیے جس سے وہ ناخوش سے. لیکن یہ بہت تکلیف دہ چیز ہوتی ہے کہ آپ ایک چیز دیکھ رہے ہوں اور آپ کچھ کر نہ سکیں, اور آپ کے ہاتھ پیر جو ہیں وہ بندھے ہوں. ویسے بھی صدر کے پاس اختیارات نہیں ہوتا, لیکن زبانی کلامی بھی بہت کچھ ہو کر سکتے ہیں. ملکہ برطانیہ یا بادشاہ برطانیہ کے پاس ویسے ایگزیکٹو پاس, آئینی پاس نہیں ہے, لیکن بیہائنڈ دا سینز وہ بہت کچھ انفلوئنس, اشارے کناروں سے. ہر ہفتے پرائم منسٹر ملتا ہے ان کو, وہ ایک کنونشن ہے جو بڑی پکی ہے, تو اس میں اشارے کناروں سے بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. یقیناً میں کہہ سکتا ہوں کہ جو آج کل کا سیاسی ماحول ہے اس سے صدر مملکت زیادہ خوش نہیں ہوں گے. اور جو ایک آدھ قانون کے حوالے سے جو اعلان گیزٹ نوٹیفیکیشن کر دی گئی کہ اس کو ڈیم سمجھا جائے, اس کو سمجھا جائے کہ انہوں نے اجازت دے دی ہے, اس پہ پھر وہ مشہور زمانہ انہوں نے ٹویٹ کی, جس سے تھوڑا سا پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر وہ کیا ایک صورتحال وہ تھی. تو ایک انہوں نے یہ بھی کیا کہ انہوں نے اشارے کناروں میں بتانے کی کوشش کی کہ ایسی ایسی روش جو ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور جو لوگ جو ایکچول پاورز دیٹ بی ہیں وہ بھی ان کی پوزیشن سے خوش نہیں تھے. لیکن ایک بات اچھی ہے کہ گو دوسری پارٹی کے آدمی تھے لیکن ایوان صدر میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی اور اقدام نہیں کیا گیا. کیونکہ یہاں تو ہماری تاریخ میں آپ دیکھیں تو ایسے جو جس سے آپ انکمفرٹیبل ہوتے تھے ان کی چھٹی کرانا اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا تھا. یہ ایک اچھی بات ہے. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں, قانون ہے, آئین ہے, ضابطہ ہے, لیکن ہو رہا ہے وہ جو ہماری مرضی میں آئے اور ہم اپنی مرضی سے کیے جا رہے ہیں. لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں نا, کچھ قیاس آرائیاں ایسی تھیں پچھلے دنوں کے شاید صدر صاحب استعفیٰ دے دیں, تو آپ کی نظر میں آئینی مدت کی تکمیل کے بعد وہ کنٹینیو کریں گے اپنی جاب کو یا پھر استعفیٰ دے دیں گے؟ دیکھیں, جب آپ صدر عارف الوی کے طرز عمل کو دیکھیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چوتھے صدر ہیں جنہوں نے اپنی ٹرم پوری کی ہے. اس سے پہلے چودھری فضل اللہ, آصف علی زرداری, ممنون حسین اور ڈاکٹر عارف الوی.
بڑے منصب پہ پہنچنے کے باوجود صدر الوی جو ہے وہ اپنی قیادت کے تابع فرمان رہے ہیں. اچھا. اور اس کی بڑی وجہ دیکھیں، اب جب باقی پریزیڈنٹس کو دیکھیں تو آصف علی زرداری صاحب اپنی پارٹی کے چیئرمین بھی تھے، ممنون حسین صاحب کی پوزیشن بھی، چونکہ اس وقت نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، 3.5 سال تو کچھ نہیں ہوا، لیکن اس کے بعد کا دور ان کا تنازعات کا دور رہا ہے. ہمیں بات کو تھوڑا سا کھولنا چاہیے، اس لیے کہ یہ صدر عارف الوی تھے جنہوں نے ہر موقع پہ، دیکھیں یہ وفاق پاکستان کی علامت ایک عہدہ ہے، اور جب آپ اس منصب پہ پہنچ جاتے ہیں نا، پھر آپ اپنی پارٹی کو باہر رکھ دیتے ہیں کہ اس آئین پاکستان کے تحت ان کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. وفاق پاکستان کی وہ علامت ہیں، مسلح افواج کے وہ سپریم کمانڈر ہیں. لیکن میں تو اسے پازیٹیو سینس میں لوں گا کہ انہوں نے ہر موقع پہ اپنی پارٹی لیڈرشپ کو ترجیح دی، یہاں تک کہ رات کو ان کے پرائم منسٹر نے جب یہ کہا کہ میں تو ایک کھلاڑی ہوں اور سیاسی طرز عمل کا مظاہرہ کرتا ہوں، تو اگلے دن انہوں نے 10 منٹ بھی نہیں لگائے اور ان کی ایڈوائس پہ انہوں نے اسمبلی توڑ دی. اور پھر جن بلز کا ذکر کیا ہے، خود ان کے دور کے اندر 77 آرڈیننس ان پہ انہوں نے دستخط کیے تھے، بلکہ ان کے مخالفین کہتے تھے کہ وہ ایوان صدر جو ہے وہ آرڈیننس فیکٹری کا درجہ اختیار کر چکا تھا. یہ بات ضرور ہے کہ ان پہ کوئی کسی قسم کا ایلیگیشن ایسے نہیں ہے، کرپشن کے ایلیگیشن نہیں ہے اور کوئی بدنامی نہیں ہے. اگر دیکھا جائے تو نیگیٹو پوائنٹ یہی تھا کہ انہوں نے ٹلٹ اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف رکھا. اور جہاں تک آپ کا کویسچن یہ ہے کہ اب ان کی یہ ٹینور پورا ہو گیا ہے، اب آگے چلنے کا جو دار و مدار ہوگا وہ ان کے طرز عمل پہ ہوگا. پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں، ایک آپ کے پاس اخلاقی، قانونی اور آئینی قوت ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ آپ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. اب وہ صورتحال نہیں رہی. اب ان کے طرز عمل پہ ہوگا کہ کیا وہ وہاں پر رہنا چاہتے ہیں یا نہیں رہنا چاہتے، چونکہ ان کی پارٹی ایک مشکل صورتحال سے دو چار ہے. اور جب وہ پریزیڈنٹ بھی بنے تھے، وہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل تھے. اور میں آپ کو ایک فقرہ بتاتا ہوں، ان کی پارٹی کے ذمہ داران کے سامنے خود ان کی پارٹی لیڈرشپ انہیں یہ کہتے ہوئے جھاڑ دیتی تھی کہ آپ پارٹی لیپ ٹاپ پہ چلا رہے ہیں، آپ کبھی میدان کے اندر بھی جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی اگر انہوں نے رہنا ہے تو اب وہ پہلے والا اعتماد ان کے پاس نہیں ہوگا جو آئینی صدر کے طور پہ تھا. البتہ یہ آپ خارج از امکان میں نہیں سمجھتا کہ وہ آنے والے وقت کے اندر کسی مرحلے کے اندر وہ ریزائن دے کے وہ واپس چلے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں ان کا رہنا یا نہ رہنا ان کے طرز عمل پر یہ منحصر کرتا ہے، لیکن ایک اہم کردار رہا ہے صدر صاحب کا. ڈاکٹر صاحب، انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے بھی اور پچھلے دنوں بھی بڑی اس پر خبریں ہم نے دیکھیں، کیا اب بھی صدر صاحب کا کردار اتنی ہی اہمیت کا حامل ہے؟ انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے وہ دے سکتے ہیں عام انتخابات کی تاریخ؟ آئینی طور پر تو یہ ممکن ہے، اور لیکن وہ اس لیے میرا خیال ہے ہیزیٹنٹ ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا سپریم کورٹ بھی ہیزیٹنٹ رہا، کمپلائنس کا مسئلہ. کیونکہ سپریم کورٹ کے بھی ججمنٹ موجود ہیں الیکشن ڈیٹ کے حوالے سے، لیکن اس کے بعد انہوں نے ایکشن نہیں لیا کیونکہ کمپلائنس کا مسئلہ ہے. انفورس تو سپریم کورٹ خود نہیں کرتا، اسی طرح پریزیڈنٹ خود نہیں کر سکتا انفورسمنٹ. تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا ریسٹرینٹ سے انہوں نے یہاں کام لیا ہے، کیونکہ جو حکومت ہے وہ اس آرٹیکل کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ بہت ہی محدود اور نیرو انداز میں کر رہی ہے. جبکہ اگر پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کو دیکھیں اور اس سے پہلے آرٹیکل کے یوز کو دیکھیں تو آرٹیکل 48 کے اندر جب پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کی ریکمنڈیشن پہ سائن کرتا ہے ڈیزولوشن کو تو وہ پریزیڈنشل ڈیزولوشن کاؤنٹ ہوتی ہے. حکومت پچھلی حکومت اور گورنمنٹ کیئر ٹیکر حکومت بھی وہ کہہ رہی ہے کہ وہ تو آئین قانون بدل دیا گیا ہے، وہ سبارڈینیٹ لیجسلیشن ہے. ٹھیک ہے، جو الیکشن ایکٹ ہے وہ سبارڈینیٹ لیجسلیشن ہے. آئین میں اپنی جگہ پروویژن جو ہے وہ موجود ہے، اور پریزیڈنٹ جب سائن کرتا ہے، اور یہی آرگومنٹ پنجاب کے گورنر نے دی تھی جب پنجاب کی اسمبلی ٹوٹی ہے تو گورنر سے کہا آپ ڈیٹ دیں، تو گورنر نے کہا میں نے توڑی نہیں ہے، میں نے سائن ہی نہیں کیے. جب آپ سائن کرتے ہیں تو آپ نے توڑی ہے. تو خیر یہ اب اس پہ بحث بیکار ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ الیکشن نہیں ہو رہا ہے. اچھا، پریزیڈنٹ صاحب اگر سائن بھی کر کے دے دیں گے اس سے ایک کرائسس تو کھڑا ہوگا، لیکن اس وقت جو صاحبان اختیار و اقتدار ہیں پاکستان میں ان میں کسی کا کوئی موڈ نہیں ہے فوری طور پر. ٹھیک ہے، آپ کو فوری طور پر الیکشن ہوتے دکھائی نہیں دے رہے، لیکن بات ہو رہی ہے صدر صاحب کے کردار کی. تو صافی صاحب، کیا صدر مملکت نے اپنے عہدے کے تمام آئینی تقاضے پورے کیے؟
دیکھیں میرے اعتبار سے تو کئی مواقع پر صدر مملکت نے بدقسمتی سے پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، اور یہ صرف میرا اندازہ یا تجزیہ نہیں ہے، ایک معتبر نام ہے، پاکستان کے آئین کو سمجھنے والی شخصیت ہے، میاں رضا ربانی صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے انہوں نے صدر صاحب کے پورے دورانیہ کے حوالے سے، ان کے غیر آئینی اور ماورائے آئین جو ان کے اقدامات تھی ان کی ایک پوری فہرست شائع کی ہے، یعنی پی ایم ڈی سی آرڈیننس سے لے کر الیکشن کمیشن کے 2 ممبران کی ان کی دانست میں غلط نامزدگی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ججز کے خلاف ریفرنسز دائر کروانا یا بھجوانا، یا قاسم سوری کے کہنے پہ جو ہے اسمبلی کی تحلیل، یہ بہت سارے ایک طویل فہرست ہے۔ اور جس طرح سلمان غنی صاحب نے فرمایا کہ جو ایک ہی گو میں 77 اور 70 سے زائد جو آرڈیننس جاری کرنا اور ایوان صدر کو آرڈیننس فیکٹری میں تبدیل کرنے کا ان پہ جو الزام، یا ایک پارٹی کے وفاق کی بجائے ایک پارٹی کی نمائندگی کے حوالے سے ان پہ جو الزامات، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ صدر مملکت سے منسلک الزامات ہے، اس کے جوابات انہیں دینے پڑیں گے، پی ٹی آئی کو بھی تاریخ کے کسی نہ کسی موڑ پر اس کی وضاحت دینی ہوگی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باقی جماعتوں کی طرف سے بھی آئین کی خلاف ورزی کی گئی، ان کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی، جب ان کی اپنی حکومت یعنی پی ٹی آئی کی حکومت جب ختم ہوئی، پھر پی ڈی ایم نے بھی ان کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا، لیکن جب تک پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو تب بھی ایوان صدر جو ہے وہ ایک پارٹی کی نمائندگی کرتا ہوا نظر آیا۔ تو یہ تمام چیزیں صدر مملکت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور بجا طور پر جب تک الیکٹرول کالج کمپلیٹ نہیں ہوتا، یعنی چاروں صوبائی اسمبلیاں دوبارہ وجود میں نہیں آتی اور قومی اسمبلی کا وجود عمل میں نہیں آتا، تو تب تک وہ اپنے اس عہدے پہ قائم رہ سکتے ہیں۔ لیکن اس پریس ریلیز یا اس ٹویٹ کے بعد جب ان کے سٹاف نے ان کے علم میں لائے بغیر بقول ان کے 2 ایکٹ کو بل میں جو 2 بلز کو ایکٹ میں تبدیل کر دیا تھا، اس کے بعد ان کے پاس میرے خیال میں اخلاقی طور پر اس کرسی پہ رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے، اور اب جب کہ ان کی مدت آئینی مدت بھی ختم ہو گئی ہے تو آنے والے دنوں میں ان کے اختیارات مزید محدود ہوں گے، تو مزید اگر ان کو اپنی سبکی سے بچنا ہے تو یہ ہے نا کہ جب تک الیکشن نہیں ہوتے وہ اس نشست پر براجمان رہ سکتے ہیں۔ اب سوال انتخابات کا ہی ہے، 90 روز میں انتخابات کے لیے وکلا برادری بھی متحرک نظر آ رہی ہے، کیا ان کی جدوجہد رنگ لائے گی؟ اس پر ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ سٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، وکلا کی جانب سے 14 سپتمبر کو ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے اور 90 روز کی مدت میں انتخابات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ آیا صاحب، 90 روز کے انتخابات کے مطالبے پر وکلا کی جدوجہد رنگ لائے گی، آپ کو لگتا ہے؟ ہونا تو چاہیے، لیکن وکلا کی ایک ٹولہ ہے جو اس کے خلاف ہے، ان کے اپنے مفادات ہیں اور ان کے لیڈر یہاں لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ایک بالکل اپنا مخصوص نقطہ نظر ہے اور وہ نون لیگ کے ساتھ تھے۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ کھرا جہاں بھی جاتا ہے نون لیگ کے پاس وہ جاتا ہے، وہ جو روکا ہوا ہے نا اس کا، جس طریقے سے وکلا تحریک 2007 میں چلی تھی ایسے وہ اس وقت صورتحال نہیں ہے، کیونکہ وہ جو پاکستان بار کاؤنسل ہے، اب اس پاکستان بار کاؤنسل میں ایک ہمارے چکوال کا بھی سیکرٹری ہے، وہ حسن رضا، عجیب پریس کانفرنسیں وہ دیتے ہیں، مطلب اتنی حکومت کی دفاع یہ حکومت کے جو نمائشی وزیر ہیں وہ نہیں کرتے جتنے کی وہ پاکستان بار کاؤنسل جو ہے اس کا، وہ جو ایسن بھون گروپ جو ہے، گروپ ان کا ہے، وہ اس حکومت سے بھی آگے، نون لیگ سے بھی آگے اور یہ جو ہے اس سے بھی آگے ہے۔ تو جس طریقے سے یکسوئی ہونی چاہیے یا جس طریقے سے 2007 میں وہ تھا، اس طریقے سے اب صورتحال جو ہے اس وقت نہیں ہے، پر آواز اٹھانا ہی اچھا ہے۔ لیکن اس وقت ساری آوازیں بند ہیں، ایک سما بندھا ہوا ہے، میں ڈر کا نہیں کہوں گا، شاید ڈر کے لفظ پہ آپ کو اعتراض ہو جائے تو وہ میں ڈر کا سما نہیں کہوں گا، لیکن ایک ماحول بنا ہوا ہے، تو کوئی تو ہو جو بولے، اور وکلا جو بول رہے ہیں
اب ایک جو ہے وہ جو قیدی نمبر 804 ہیں، شاید میں ان کا نام بھول گیا ہوں، قیدی نمبر 804 کا، ان کا جو وکیل ہے مروت جو ہے وہ بڑا اچھا بولتا ہے، پریس کانفرنس میں بہت اچھا وہ لیتا ہے، یاد دلاتا ہے ججز کو، باقی کو، میڈیا کو کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کیا تماشا ہو رہا ہے قانون کے وہ نام پہ۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ جد و جہد رنگ لائی یا نہیں، اس پر کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے، لیکن آواز اٹھانا ہی بہتر ہے۔ تو یہ آواز سیاسی جماعتیں کیوں نہیں اٹھا رہی؟ وکلا کی جانب سے تو اٹھائی جا رہی ہے۔ دیکھیں، میں میرا خیال یہی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جی اصل کام تو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کا ہے کہ 90 روز کے اندر انتخابات، لیکن جب آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو وکلا کا ایک رول رہا ہے کہ جب پولیٹیکل پارٹیز پابند ہو جائیں اور گھروں میں گھس جائیں، یہ 2007 کی جو بات کر رہے ہیں، 2007 میں ایاز صاحب بھی مائک لے کے سڑکوں پہ آئے تھے اور ہم ان کو دیکھتے تھے کہ آزاد عدلیہ کے لیے انہوں نے بڑی قربانی دی ہے۔ انہیں اصل میں وہ کھرا جو نظر آتا ہے نا، وہ صرف نون لیگ پہ نظر آتا ہے، اور بات یہ کہ وکلا نے ہر دور کے اندر جدوجہد کی ہے۔ اب بھی بنیادی طور پہ تو یہ کردار ادا کرنا تھا پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو۔ ہم ابھی پہلے سیگمنٹ میں جب پریزیڈنٹ صاحب کی بات کر رہے تھے نا، تو پریزیڈنٹ صاحب ایک بڑا رول ادا کر سکتے تھے۔ ایک پریزیڈنٹ صاحب، ایک پاکستان کی سپریم کورٹ، دونوں نے اپنے طور پہ کوششیں اور کاوشیں کی ہیں۔ تو یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ کیا وجہ تھی کہ پریزیڈنٹ صاحب نے یہ کہا کہ جی آزادانہ انتخابات کے لیے سب کو مل کے چلنا چاہیے، لیکن پیپلز پارٹی بھی کچھ آوازیں اٹھا رہی ہے، آج بلاول نے بھی کچھ لوگوں نے انہوں نے رابطے بھی کیے، لیکن وہ وہاں جا کے بس ہو جاتے تھے جب اپنی لیڈرشپ کے پاس۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے بھی کوشش کی، انہوں نے باقاعدہ انہوں نے کہا کہ آپ جائیں، یہ مسئلہ حل کریں۔ بڑی سنجیدہ کوشش تھی۔ انہوں نے اس سے پہلے 1 سال سے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے، آپ ایوانوں کے اندر واپس جائیں۔ میں حیران ہوں کہ جن کا سسٹم ہے، جن کی نیا ہے جو ڈوب رہی ہے، وہ سارے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ کس کے پاس یہ موقع نہیں تھا؟ دیکھیں، بات یہ کہ سپریم کورٹ کے کہنے پہ جب کمیٹیز نے مذاکرات کیے تو میں بار بار حوالہ دے کہ شاہ محمود قریشی نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ہمارے درمیان ان 3 نکات پہ اتفاق ہو چکا ہے، لیکن ان کے لیڈر نے کہا کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ 15 تاریخ تک آپ اسمبلی توڑیں، یہ طرز عمل سیاسی نہیں تھا۔ اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو 90 ڈیز کی بات کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کی کنٹراڈکشن ہے۔ پیپلز پارٹی آج کل کچھ ہاٹ واٹرز میں ہے، کچھ ہاتھ، میں نے آپ کو یاد ہے آج سے 15 روز پہلے کہا تھا کہ وہاں پر کچھ ہاتھ پڑنا شروع ہوا ہے۔ ان کو 90 ڈیز یاد آ رہے ہیں، لیکن انہیں اس وقت یاد نہیں آیا جب پنجاب کے اندر اور پختونخوا کے اندر تھا، آخری وقت تک انہوں نے تو دستخط بھی کیے ہوئے ہیں مشترکہ مفادات کی کونسل میں۔ بات یہ کہ اس طرح کا پوائنٹ آف ویو سچتا نہیں ہے۔ وکلا برادری کامیاب ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ وکلا برادری ہی لیڈ کرے گی، اور اسی جب وہ وکلا برادری لیڈ کر رہے تھے اس وقت رپورٹنگ میں اور ایاز صاحب بھی کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب سے بھی جانوں گی اس بارے میں اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب، پاکستان بار کونسل کی جانب سے 90 روز کے اندر انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ایک درخواست بھی جمع کروائی گئی ہے اور اس درخواست کو نمبر بھی الاٹ کر دیا گیا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے یہ ایک بڑا معاملہ ہے، یہ عدلیہ کے پاس ہی جائے گا اور وہیں اس کا کوئی حل نکلے گا؟ دیکھیے، یہ ایک لحاظ سے اہم اس لیے ہو جاتا ہے کہ ایشو کو ریز کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ چیز بتانا بار بار جو ہے یہ ضروری ہے، خاص کر لائرز کے سرکل کی طرف سے، کہ آئین میں ایک بڑی واضح پروویژن موجود ہے جس کو وائلیٹ کیا جا چکا ہے 2 صوبوں کے الیکشن، اور اب دوسری دفعہ وائلیٹ ہوگا، اس کو وہ کور دے رہے ہیں کہ جی وہ ہم کانسٹیچوئنسیز کو بنا رہے ہیں۔ اور یہ فیصلہ کہ کانسٹیچوئنسیز کی والی نوبت پہ پہنچتا، یہ بھی ہماری اس وقت کی جو حکومتیں وقت سیاسی جماعتیں تھیں پی ڈی ایم کی، یہ ان کی مہربانی ہے۔ ان کو یہ پتہ تھا کہ اگر یہ کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن اس چیز کو انووک کرے گا۔ سب کو پتہ تھا اس بات کا کہ آئین میں چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس لیے کیا کہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے۔ پولیٹیکل پارٹیز اس لیے خاموش ہیں کہ وہ الیکشن نہیں کروانا چاہتی، انہیں جلدی نہیں ہے۔ اگر الیکشن کی جلدی ہوتی تو پنجاب اور کے پی میں بھی الیکشن ٹائم پہ ہو جاتا، اور وہ پھر وہ آپ پاپولیشن سینسز اپروول نہ ہوتی۔ تو یہ سیاسی جماعتیں اب ٹھیک ہے، پیپل پارٹی کہہ رہی ہے یہ ری تھنکنگ ہو سکتی ہے ان کی، لیکن پیپل پارٹی بھی شامل ہے اس کے اندر، اور وہ ساری پارٹیاں اس کے اندر شامل ہیں۔ اب وہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ سیاسی جماعتیں جو ہے وہ ہیں، اور سیاسی جماعتیں جو الیکشن کا بڑا ڈیفینیٹ کہہ رہی ہیں،
اور پیپل پارٹی کو تو ہم اس لیے کاؤنٹ نہیں کرتے کہ وہ اس میں شامل تھا، اور باقی رہا اب تک صرف پی ٹی آئی کی طرف سے ہمیں نظر آیا ہے، یا جماعت اسلامی نے یہ بات کہی ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے، ایک آدھ چھوٹی چھوٹی جماعتیں، میرے خیال شاید اے این پی والوں نے بھی الیکشن کی بات کی ہے۔ باقی جو بڑی پارٹیاں ہیں جو اصل کمپیٹ کر رہی ہیں وہ انتخاب نہیں، وہ تو اگر جنوری کا ہے یا فروری کی جو بات ہو رہی ہے، اگر یہ بھی پوسٹ پون ہو جائے تو وہ اس پہ اعتراض نہیں کریں گے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا وقت جو ہے وہ بہتر گزر رہا ہے۔ تو ہمیں نہیں معلوم الیکشن اس ملک میں کب ہوگا، کس طرح ہوگا، اور اگر ہوگا تو کس سٹائل سے ہوگا۔ ہمیں یہی تو اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہم الیکشن کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ٹھیک ہے صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے 14 ستمبر کو وکلا ہڑتال کرنے جا رہے ہیں، وکلا کی جد و جہد جان پکڑے گی؟ دیکھیے، وکلا کی جدوجہد جو 14 ستمبر کی ہڑتال کی کال ہے، یا جو پچھلے دنوں یہاں پہ جو کل کی یہاں پہ جو سپریم کورٹ بار کونسل کی جو ایکٹیویٹی تھی، وہ ایک جماعت کی ایکٹیویٹی ہو کے رہ گئی تھی۔ اس میں دیکھیں لطیف کوسہ صاحب، عابد زبیری صاحب، شعیب شاہین صاحب، ان کی وابستگی ایک جماعت سے کل بندو ہے، اس میں کسی کو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ ان میں اس جو کنونشن تھا، اس میں دعوت دی گئی تھی اعتزاز احسن صاحب کو، لیکن انہوں نے اس تحریک کو ایمان مزاری اور انسانی حقوق سے منسلک کرنے کی بات کی، جس سے اتفاق نہیں کیا گیا۔ پھر اکرم شیخ صاحب بھی یہاں آئے تھے، ان کی تجویز تھی کہ اس تحریک کو کسی ایک سیاسی جماعت کے حوالے سے نہ کیا جائے، بلکہ ملک میں جو آئین کی پاسداری ہے اس کے حوالے سے بات کی جائے۔ تو شروع دن سے اس تحریک میں بہت زیادہ اختلافات پائے گئے، اور ہم نے دیکھا کہ پھر پاکستان بار کونسل نے آج پورے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے، اور ایاز صاحب نے درست کہا کہ جہاں پہ بھی کچھ مسئلے ہوتے ہیں تو یا تو مسلم لیگ نون کے جا کے ان کے ساتھ کرے ملتے ہیں، یا پھر چکوال کے جا کے کرے مل جاتے۔ حسن رضا پاشا صاحب کی بات انہوں نے کی، تو پاشا صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان بار کونسل ہی وکلاء کی سب سے بڑا فورم ہے، اور ان کا اس جو سپریم کورٹ بار کونسل ہے ان کے اس اعلان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جب اس ابتدائی سٹیج پہ وکلاء کے درمیان جو ہے اتفاق اور اتحاد نہیں ہے، تو نتائج کی توقع آپ پھر کہاں لگا سکتی ہے۔ اور مریم، دوسری اہم بات جو حسن رضا پاشا صاحب نے کی آئین کے حوالے سے، کہ صدر مملکت اعلان کیوں نہیں کرتے، انتخابات کی تاریخ کیوں نہیں دیتے؟ اتنے دن گزر گئے، الیکشن کمیشن کا جو کمشنر ہے ان کے پاس جانے سے گریزاں ہیں، تو صدر کے ساتھ آئینی طور پر اس پہ حسن رضا پاشا صاحب اور عابد زبیری صاحب کا ایک موقف ہے کہ آئین کے مطابق صدر صاحب انتخابات کی تاریخ دے سکتے ہیں، تو صدر صاحب تاریخ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ یہ ایک کوسچن ہے جو دونوں وکلاء دڑے ہیں، وہ اس بات پہ مصر ہے، اپنے اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو جب تک ان میں اتحاد اور تنظیم نہیں ہوگی تو میرے خیال میں پھر یہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتے، اور بہت سارے سوالات جو ہے۔ ٹھیک ہے، آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا یہ تحریک جان پکڑتی ہے یا پھر صرف ان کا آواز اٹھانا ہی کافی ہوتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔